मंगल को होगा दंगल, कौन होगा जेर कौन होगा जबर। सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़े 8 रुकनी बेंच का हथौड़ा चलेगा या फिर पार्लिमान करेगा अपने दिफा में भरपूर वार। मलिक नून की चोरी को छुपाने के लिए आखिर चीफ जस्टिस इतने उतावले क्यों हैं? इमरान खान ने किया मुज़ाकरात को जारी रखने का फैसला आखिर क्यों, और उसके पीछे है किसका हाथ? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां होने जा रही हैं बहाल कि जिसकी वजह से दाखिल हो गई हैं 6 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में? इसके अलावा नाज़रीन और भी खबरें आपकी खिदमत में की जाएंगी पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुन रहे हैं कि मंगल को दंगल होगा, और दंगल भी कोई आम दंगल नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा दंगल होने जा रहा है। अब वो दंगल कैसा हो सकता है, जरा आप सोचें, मैं भी सोचता हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई दंगल करने जा रही है, या सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम मामलात जो है वो ज़ेर समाअत आने जा रहे हैं, या फिर मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आएगी, या मंगल को इमरान खान की ज़िद और उनकी जो अना है वो इन मुज़ाकरात को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देगी। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। और इसके अलावा भी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि करोड़ों की चोरी के मामलात हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल के दंगल पर। तो नाज़रीन, सच पूछें तो मंगल को सच में बहुत बड़ा दंगल होने जा रहा है, इसलिए कि मंगल को जो मुतनाज़े 8 रुकनी बेंच है, जिसके सरबराह तो बज़ाहिर चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनके नीचे वो जूनियर तरीन जजेस भी शामिल हैं कि जिनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि वो सुप्रीम प्रोसीडिंग एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मामले पर उसमें अपनी राय दे सकें या किसी फैसले पर कायम रह सकें। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना मंगल के रोज इस केस को टेकअप कर रहा है, और इस हवाले से 8 रुकनी बेंच भी जो है वो तश्कील दिया जा चुका है। और सिर्फ तश्कील नहीं दिया जा चुका, बल्कि उसका जो अपना जो काज लिस्ट होती है वो भी जारी कर दी गई है। अब जब काज लिस्ट जारी कर दी गई है तो फिर अब क्या करें? यानी 2 चीज़ें सामने आएंगी। एक तो ये बहुत बड़ा केस होगा, और इसके अलावा जो केस होगा, जो इन्होंने वजारत ख़जाना को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है 21 अरब रुपए के अजरा के हवाले से, उस पर भी बात होगी। यानी उस पर भी जो है उस हवाले से भी केस की समाअत होनी है। और एक और बड़ा केस आएगा, एक और बड़े केस की समाअत होगी, और वो बड़ा केस क्या है और उस केस का पस मंज़र क्या है, उस पर तो मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब मुंसिफी चोरों के साथी निकलें तो फिर हम किससे मुंसिफी मांगें। तो नाज़रीन, बात वो कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल को जिस तरह मैंने कहा कि एक तो 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के को रिव्यू करेगा, यानी उसको केस को सुनेगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हुक्म इम्तना जारी किया था जब ये एक्ट नहीं बना था, बिल था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हुक्म इम्तना उस बिल के हवाले था, उस बिल के हवाले से था। लेकिन अब तो ये एक्ट बन चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, और इस चीज़ को जो है वो क्या चीफ जस्टिस अपनी हाकमियत, अपना एक आमरीत और अपनी एक जो वन मैन पावर शो है, क्या वो बरकरार रखने के लिए इसके हवाले से कोई बड़ा ऑर्डर जारी कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा, और क्या वो हथौड़ा पार्लियामान के वजूद को हिला देगा? आखिर होगा क्या? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंगल को सामने आनी है। ताहम मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मंगल के हवाले से हुकूमत ने भी बहुत अहम तैयारी कर रखी है, और इस हवाले से इजलास भी तलब कर रखे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वैसा कोई भी ऑर्डर पास किया तो फिर सूरत हाल किसी और तरफ भी जा सकती है। और सूरत हाल इस तरफ भी जा सकती है कि इस केस के हवाले से मुमकिन है कि जो आइन पसंद जजेस हैं वो कोई अहम चीज़ कर बैठें, या उनके हवाले से कोई अहम रद्द अमल सामने आए जो इस 8 रुकनी बेंच को गैर फाल कर दे, या फिर इनके ऑर्डर को ही गैर फाल कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ होने जा रहा है वो इंतहाई अहम है और इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो है वो पार्लियामान यकीनन अपना दिफा करेगी, एक चीज़ मैंने आपसे और कही थी
کہ یہ ملک امجد نون جو ہے وہ ان کی کروڑوں کی چوری چھپانے کے لیے چیف جسٹس اتنے متحرک کیوں ہیں؟ آخر کیوں چیف جسٹس ملک امجد نون کو بچانا چاہتے ہیں؟ آخر اس ملک امجد نون سے چیف جسٹس کا تعلق یا رشتہ ہے کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور وہ سوال جو ہے وہ چیف جسٹس کی پیشانی سے بھی جھلکتا ہے۔ لیکن آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا، اگر میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اور اس آڈیو میں جو ایک خاتون بول رہی تھیں ان کا نام تھا مہجبین نون، اور وہ جو مہجبین نون ہے وہ ہیں چیف جسٹس صاحبہ کی ساس، تو یعنی مدر ان لا۔ اب یہاں پر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو ہے وہ آخر معاملات کہاں پر ہیں، یعنی یہ معاملہ رشتہ داری کا ہے۔ تو اس معاملے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یعنی سہیل ظفر چٹھا جو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ہیں، جب سے وہ تعینات ہوئے تب سے ان کو ہٹانے کے لیے عمران خان اور جو ان کا گروپ ہے وہ متحرک رہا ہے۔ تاہم پرویز الہی کے گھر پہ جو ریڈ ہوئی یا جو ان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے گئے، اس کو اب ڈھال بنا کے سہیل ظفر چٹھا کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں، انہوں نے یہ جیسے ہی ڈی جی اینٹی کرپشن بن کے آئے تو انہیں جو ہے وہ ایک کیس ان کے سامنے آیا، وہ تھا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا، یعنی کچرا اٹھانے کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس بورڈ کے جو کمیٹی کے جو چیئرمین تھے وہ تھے ملک امجد نون، اور ملک امجد نون کو اس پوسٹ تک پہنچانے کے لیے جعلی ڈگریاں، جعلی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اور سب کچھ جعلی دے کے اور تعینات کروایا گیا، اور ان کے جو فرنٹ مین تھے یعنی اظہر حیات کو جو ہے وہ مینیجر پروکیورمنٹ بنا دیا گیا، یعنی جو پروکیورمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے وہ بنا دیا گیا۔ تو اس دوران تقریباً یہ جو کانٹریکٹ تھا یہ 63 کروڑ روپے کا تھا۔ تو بہرحال وہ 63 کروڑ کہاں گئے وہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، ہم کئی مہینوں تک لاہور کچرے کا ڈھیر بنا رہا۔ ملک امجد نون پر 7 اپریل کو ایک FIR درج ہوئی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ 2019-20 یعنی گجرانوالہ میں جو ہے جب یہ پولیس افسر تعینات ہوئے تھے سہیل ظفر چٹھا صاحب، تو انہوں نے وہ FIR درج کی تھی۔ تو جب وہ FIR درج ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ وہاں پر ایک اور اسکینڈل سامنے آیا تھا، وہ تھا 30 کروڑ روپے کا۔ تو مطلب جب معاملہ نیب میں گیا تو بجائے اس کے کہ نیب ملزمان کے خلاف کارروائی کرتی، لیکن انہوں نے الٹا ہی سہیل ظفر چٹھا کے خلاف کیس چلانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال جو ہے وہ وہاں سے میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے اپنی ضمانت کروائی، ضمانت ان کی کنفرم بھی ہوئی، لیکن نیب نے جا کے اس کیس کو سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت کو چیلنج کیا۔ اب سپریم کورٹ نے جب یہ اس کا معاملات چل رہے تھے اینٹی کرپشن کے پنجاب میں، اور عثمان بزدار کے اور فرح گوگی کے، عمران خان کے، بشرا بی بی کے، اور یعنی PTI کے جتنے بھی وزراء تھے یا صوبائی وزراء تھے، ان کے جب کرپشن کے کیسز سامنے آنے لگے تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت اچانک سے جو یعنی اندازہ کریں کہ ایک کیس ایک طویل عرصے سے یعنی 2020 سے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا، وہ 2020 بھی گزر گیا، 21 بھی گزر گیا، 22 بھی گزر گیا، 23 بھی آدھا گزرنے جا رہا ہے، اب جا کے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، ان کی ضمانت کو جو چیلنج کیا گیا تھا نیب کی طرف سے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کیس کی سماعت بھی 27 تاریخ کو رکھی گئی تھی، تاہم 27 تاریخ کو یہ کیس اس لیے ڈی لسٹ ہوا کیونکہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنا عمر عطا بندیال کے ساتھ جو بینچ بنا تھا وہ تھا جسٹس عطر من اللہ صاحب کا اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا۔ تو یقیناً اگر اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر چیف جسٹس اس کیس میں اکثریت میں نہیں تھے، اور وہ کوئی بھی فیصلہ اگر سنا بھی دیتے، یہ ضمانت منسوخ بھی کر دیتے، تو جو 2 آئین پسند ججز تھے یقیناً جو ہے وہ اپنا ڈسینٹ نوٹ دیتے، اور اکثریت سے یعنی 2-1 کی اکثریت سے جو ہے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جانا تھا، یعنی جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے سہیل ظفر چٹھا کی ضمانت ختم کرنے کا جو معاملہ تھا
وہ پھر نہ رہتا، یعنی سہیل ظفر چٹھا کے خلاف کی ضمانت ختم کر دی جاتی، لیکن اس دن یہ کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر آہستہ سے یوں کیا گیا کہ جو جمال خان مندوخیل صاحب تھے ان کو اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو اس بینچ سے ہی ہٹا دیا گیا، اور اب اس کے علاوہ نہیں، اپنا صرف جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب جو منگل کو سماعت ہوگی، یعنی 2 مئی کو جو سماعت ہوگی، اس میں یعنی ایک چیف جسٹس صاحب خود ہوں گے، اور ایک جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوں گے، اور ایک جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہوں گی جو چیف جسٹس کے گروپ کی ہیں۔ اب بھی اگر فیصلہ ایسا کچھ سنایا جاتا ہے، یہ ضمانت منسوخ ہوتی ہے، تو وہ ہوگی 2-1 سے، یعنی جو ہے وہ چیف جسٹس اور عائشہ ملک ایک طرف ہوں گے اور جسٹس جمال خان مندوخیل ایک طرف ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تو سچویشن ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب پہلے تو جو ہے عمران خان کو دفاع کر رہے تھے، کیونکہ ان کے اہل خانہ کی پرسنل ایفیلیشن ہے عمران خان کے ساتھ، اور ان کی بیٹی کو پنجاب میں پیمرا کے اہم عہدوں پر نوازا گیا، کروڑوں روپے کے فائدے پہنچائے گئے، اور ثاقب نثار ابھی تک کروڑوں روپے بٹور رہا ہے، جس طرح گزشتہ روز آپ نے ایک آڈیو میں سن لیا تھا۔ تو بہرحال اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ کچھ مطلب ہم اس کو کسی طریقے سے اچھا نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں عمران خان کی طرف۔ تو عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر 14 مئی کو باقی اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جاتی اور جو ہے وہ جولائی میں انتخابات نہیں کروائے جاتے، 14 مئی کو اسمبلیاں تحلیل کر کے اور جولائی میں انتخابات نہیں کروائے جاتے، تو پھر ہم ان مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے اور ہم سپریم کورٹ کو ایک اس پیش رفت سے آگاہ کر دیں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں پہلے 2 اہم کیسز جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک سہیل ظفر چٹھا صاحب کا ہے اور ایک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کا ہے، جس کے لیے ایک نام نہاد 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور عمران خان کی خواہش پر جس طرح اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، اسی طرح مذاکرات بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی ختم کر دیے جائیں گے، اور یہ ان کی میٹنگوں میں یہ طے ہو چکی ہیں چیزیں کہ بہانہ بناؤ اور وہاں سے نکلو، تاکہ سپریم کورٹ کے سامنے ہم مظلوم بن کے جائیں، ہم روتی شکل بنا کے جائیں، کہیں کہ دیکھ لیں جج صاحب ہماری نہیں سنی، میلارڈ سنیں، میلارڈ ہماری فریاد سنیں، آنریبل چیف جسٹس صاحب ہماری فریاد سنیں، دیکھیں تو صحیح کہ حکومت ہمارے اوپر کتنے ظلم ڈال رہی ہے، ہم تو مجبور، مظلوم، بے کس، بے سہارا، ہمارا تو اور کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ سہارا، تو اللہ کا واسطہ ہے ہمیں بچاؤ۔ تو بہرحال سپریم کورٹ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ مظلوم بننے کے لیے یہ منگل کو مذاکرات میں بیٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر مذاکرات عمران خان کی خواہش پر ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ دونوں اسمبلیوں کی بحالی کے حوالے سے تمام مطلب مجموعی طور پر 6 متفرق درخواستیں داخل ہو چکی ہیں، جن میں جو پہلی ایک درخواست جو ہے وہ رائے اشتیاق احمد صاحب کی ہے، اور ان کے وکیل کا نام ہے اشفاق احمد کھرل صاحب۔ اشفاق احمد اور اشتیاق احمد یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اپنا 3 پٹیشن داخل ہوئی ہیں وہ کی ہیں چودھری پرویز الہی اور فواد چودھری اور محمود خان نے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی جو ہے وہ دونوں صوبوں کا جو تمام امور ہیں وہ سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں چلائے، اور موجودہ نگران جو سیٹ اپ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور جو ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ایک درخواست اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ کی طرف سے بھی جمع کروائی گئی ہے۔ ناظرین، ایک جو اہم ترین درخواست ہے وہ جمع ہوئی ہے ناصر محمود چودھری صاحب کی طرف سے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ عمران خان یہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں تحلیل کی تھیں، اور اسمبلیاں تحلیل کرنے میں ان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، جبکہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی کہہ چکے ہیں کہ اسمبلیاں ان سے تحلیل کروائی گئی تھیں۔ اور پھر پرویز الہی کی جو فواد چودھری کے حوالے سے آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں بھی ان چیزوں کا تفصیل سے ذکر ہے، اور انہوں نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل جو ہے وہ 126 اور 224 کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں اپنا وہ بحال کر دی جائیں، کیونکہ نگران حکومتوں کا جو معاملہ ہے وہ اپنی مدت پوری کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 58(2)B کے تحت جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں ان کو بھی تو جو ہے وہ بحال کیا گیا تھا نا، تو اب تو 58(2)B بھی نہیں ہے، اور اب تو جو ہے وہ یہ عوام کا حق ہے،
اور جو ہے وہ یعنی آپ کو یاد ہوگا، اچھا 200 آئین کے آرٹیکل 224 میں کہا گیا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دنوں تک کے اندر انتخابات کروانے ہیں، 90 دنوں میں کروانے ہیں۔ تو 90 دنوں میں انتخابات نہیں ہوئے اور 90 دن ایکسیڈ کر چکی، اور اس لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو موجودہ اسمبلیوں کو بحال کر کے عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو پارلیمان میں پہنچایا جائے تاکہ معاملات بہتر انداز میں چل سکیں۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ چیف جسٹس ایک طرف آڈیو لیکس کی زد میں ہے، اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ معزز اور بڑا جج صاحب جو ہے ان کے بیٹے نے ایک لڑکے سے شادی کر رکھی ہے، اور ان کی جو معاملات ہیں مطلب جو میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں اس کے حوالے سے کسی ویڈیو کی بھی بعض گشت سنائی دے رہی ہے، اور دیگر آڈیوز بھی 4-5 آڈیوز ہیں جو ابھی آنے والے چند دنوں میں منظر عام پر آنی ہیں۔ تو یہ سب کچھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر لالا ہاتھ اتے تو کچھ نہیں بچنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر عمر عطا بندیال نے منگل کو دنگل کیا تو پھر بہت بڑا دنگل ہوگا۔ پھر یوں سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے پارلیمان کے خلاف، اگر انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف، اگر انہوں نے کابینہ کے خلاف کوئی بھی ایسا آرڈر پاس کیا، اور اگر انہوں نے حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے پارلیمان اور پارلیمان کے جو کام ہیں ان میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، تو پھر آرٹیکل 68 کے باوجود چیف جسٹس کو پارلیمنٹ میں اور ان کے جو 4 کا ٹولہ ہے ان کو پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے گا۔ طلب کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ ایک جو ہے وہ چند یعنی 20 گریڈ کا یا 22 گریڈ کا ایک جج وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر جو ہے وہ ملزموں کے کٹہرے میں یا روسٹرم پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کان سے پکڑ کے اور نااہل کر کے سپریم کورٹ سے باہر پھینک سکتا ہے۔ تو کیا حکومت، کیا وزیر اعظم، کیا پارلیمان کوئی اتنے بے اختیار ہیں، اتنے کمزور ہیں؟ یعنی ایک آفیسر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کو اٹھا کے باہر پھینک دے۔ تو بہرحال ناظرین، معاملات بہت زیادہ سنگین ہو گئے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ تو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔